जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर हाजिर हूं और आपकी सलामती चाहता हूं। खुदाए कदूस के मोहब्बत भरे, नजात भरे और जिंदगी बख्श कलाम बाइबल मुकद्दस में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ खुदाम यीशु मसीह की इंजील जो मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई, उसका 18 बाब और उसकी 18 से 23 आयत तक। द गॉस्पल ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 18 वर्सेस 18 टू 23। फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, जिना न कर, चोरी न कर, खून न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और मां की इज्जत कर। उसने कहा, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस। हम में से हर शख्स, अगर देखा जाए दुनिया में हर शख्स, उसका कोई भी अकीदा हो, वो निजात पाना चाहता है, हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है, सुख हासिल करना चाहता है। देखें, सारी कितने भी अकायद हैं, उनका कोई ना कोई ऐसा अमल जरूर होता है जिसमें उनकी रूह उन्हें बताती है कि ये जो कुछ तुम कर रहे हो ये काफी नहीं है, और उनकी रूह जानने की कोशिश करती है कौन है मेरा खालिक, इस जिंदगी के बाद मेरे साथ क्या होगा। और ये नेचुरल बात है, ये मुकम्मल तौर पे अगर हम देखें, अगर इस पे आप गौर करें। अब ये इस पैसेज में ये जो तलावत आपने सुनी है, इसमें ये शख्स खुदाम यीशु मसीह के पास आता है, वो कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है। हम सब शॉर्टकट, इजी कट, आसान रास्ता तलाश करते हैं। सारा साल क्लास में लेक्चर सुनने या मेहनत करने की बजाय साल के आखिर में गेस्ट पेपर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें इम्तिहान में पास होने के लिए कुछ ऐसे 10-20 सवाल मिल जाएं जिनकी मैं तैयारी कर लूं और उनका इम्तिहान देके मैं पास हो जाऊं। शॉर्टकट इंसानी एक फितरत है, उस वक्त से जब शैतान ने इंसान की फितरत को बिगाड़ दिया, नाफरमा बरदारी के गुनाह से, अदन की मैं बात कर रहा हूं, चीजें उस वक्त से बदल गई। अब खुदाम यीशु मसीह ने इस शख्स को कहा कि फिर हुक्म मान तू। लिस्ट बनाई 10 हुक्मों की, शरीयत की। तो वो देखें, बड़ी ढटाई से उसने खुदाम यीशु मसीह को ये कहा कि इस पर तो मैं लड़कपन से ही अमल करता हूं, कि मैं तो 10 हुक्मों को मानता हूं। हालांकि पहला हुक्म ही किसी से पूरा नहीं हुआ, वो यीशु मसीह ने पूरा किया। इसीलिए सलीब पर उन्होंने कहा तमाम हुआ, कि वो शरीयत जो आज तक जो है पूरी नहीं हुई थी किसी से, वो मैंने पूरी कर दी है। पहला हुक्म क्या है? तो अपने पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से, पूरी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। अब ये जो आदमी है, ये शॉर्टकट ढूंढ रहा है,
خدا یسوع مسیح نے پھر بڑا اسٹریٹ اسے ایک بات بتائی. اس نے کہا کہ اچھا، تو نے سب حکموں پر عمل کیا ہے. اچھا، تو پھر ایسے ہے کہ تجھ میں صرف ایک بات کی کمی ہے. وہ یہ کہ اس کا حل بتایا خدا یسوع مسیح نے. اس نے کہا کہ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے. وہ کمی یہ ہے، اور اسے اس طرح پوری کر سکتا ہے کہ جا اپنا سارا مال غریبوں میں بانٹ دے. پہلی بات ہے. اور دوسری بات خدا یسوع مسیح نے یہ کہی جو بہت ہی ڈیووشنل تھاٹ میں ہمیں سوچ کی طرف ہمیں دعوت دے گی کہ تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. یہ دوسری بات ہے. پہلی بات کہ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے. دوسرا ہے کہ تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا کہ جو تو زمین پر اب بانٹ دے گا، تو اس خزانے پہ بیٹھا ہوا ہے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ آ کر میرے پیچھے ہو لے. اب یہ تینوں چیزیں جو ہے اس کے لیے بڑی مشکل ہے، کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ وہ یہ سن کر بڑا غمگین چلا گیا کیونکہ وہ بہت دولت مند تھا. تو اسے دعویٰ یہ تھا کہ وہ سارے حکموں پر عمل کر چکا ہے. میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، یسوع مسیح کے پیچھے آنا، یہ خدا یسوع مسیح نے سب سے بڑا بھید اور طریقہ اسے بتایا. کیونکہ وہ شریعت کو ماننے والا تھا، عملی طور پہ کرتا تھا، قربانیاں بھی چڑھاتا ہوگا اور ساری چیزیں کرتا ہوگا. تو پہلی یہ بات کہ اپنا سب کچھ بیچ دے، غریبوں کو بانٹ دے. بیچ نہیں دے، غریبوں کو بانٹ دے، تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. اب یہ ایمان کی بات ہے. آسمان کی چیزیں جو انسان نے دیکھی تو نہیں ہے. بے شک کہ بائبل مقدس خدا کے زندہ کلام میں موجود ہے سب کچھ، اور خدا یسوع مسیح ان سب کو آسمان کی باتیں بتا رہے تھے، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں بتا رہے تھے. تو اب اس خزانے کے بارے میں اس نے کہا کہ نہیں، اور یسوع مسیح کے پیچھے آنا. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اگر ہم یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیں. ایک ایسی بھیڑ، اچھی بھیڑ کی طرح جس کی نظر اپنے چرواہے کی ایڑیوں کی طرف رہتی ہے کہ وہ جب اٹھتی ہیں، اگلا قدم اٹھتا ہے، اس کی نظر بس اس کی طرف ہوتی ہے کہ میرا چرواہا اس رستے پہ چل رہا ہے، میں نے اس کے قدموں کو دیکھنا ہے. جب وہ حرکت میں آئیں گے، چلتے رہیں گے، میں چلتی رہوں گی. جب وہ رک جائیں گے، میں رک جاؤں گی. یہ ہے اچھی بھیڑ جو اچھے چرواہے کے پیچھے چلتی ہے. خدا یسوع مسیح نے اسے کہا کہ تو حکموں کو مان ہے، اور خدا یسوع مسیح نے وہ 10 حکموں میں حکم بھی اسے بتائے. حکم، ابھی دیکھیں، ایک قدرتی بات ہے. ہر ایک چیز میں، کائنات میں، خدا کے ساتھ چلنے میں ہر ایک چیز میں لاز ہے، احکام ہے. ٹھیک ہے، خدا نے ایک سیٹ کیا ہوا ہے کرائٹیریا. جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، عدن میں ایک حکم تھا پہلا، کیا کہ اس درخت نیک و بد کی پہچان کے درخت کے پھل میں سے نہ کھانا. پھل نہ کھانا، پہلی بات. کس سے؟ نیک و بد کی پہچان کے درخت سے. اور پھر خدا نے اس کا کانسیکوینسز کا نتیجہ یہ بتایا کہ جس دن تو اسے کھائے گا تو مر جائے گا. اب یہ قانون ہے. اب قانون کیا ہے کہ مطلب اس درخت میں سے اس پھل کے کھانے سے روحانی موت ہو جائے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی حوا اور آدم نے کھایا، ان کی روحانی موت ہوگی، انہیں عدن سے نکلنا پڑا. ٹھیک ہے، خدا نے انہیں نہیں نکالا، انہوں نے حکم توڑا. اس کرائٹیریا سے نیچے جب آئے تو اس عمل نے انہیں نکلنے پہ مجبور کر دیا، کیونکہ خدا کا قانون ہے، وہ پاک ہے، بدی کو دیکھ نہیں سکتا.
اب دوسرا قانون اگر میں مثال آپ کو دوں، فرض کیا ہے کہ یہ جو فش ہیں، مچھلیاں ہیں، ان کے لیے خدا نے سیٹ کیا ہے کہ وہ پانی میں رہتی ہیں، سمندر ہو، دریا ہو، حوض ہو یا تالاب ہو، نہریں ہوں۔ اب یہ سیٹ ہے کہ وہ مچھلی جو ہے وہ پانی میں ہی زندہ رہتی ہے۔ اب مچھلی یہ کہے کہ جب میں نہیں پانی میں رہتی، میں نہیں اس بات کو مانگتی، وہ چھلانگ لگا کے آ جائے باہر ہے، تو اب کسی دوسرے کو مچھلی کو مارنے، قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اس سیٹ حکم کو توڑا ہے، نکلی ہے، اسے ریجیکٹ کیا ہے، تو خشکی پہ وہ تڑپ تڑپ کے خود مر جائے گی۔ بالکل اسی طرح ہے۔ اب دوسری مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں، درخت ہے جیسے، درخت جو ہے جب بیج بویا جاتا ہے، درخت کا تعلق زمین سے ہے، مٹی سے ہے۔ اب درخت کہے کہ نہیں نہیں مجھے مٹی کی ضرورت نہیں ہے، میں تو چلا ہوں، مجھے مٹی سے میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، وہ بھی چھلانگ لگائے اور زمین سے، مٹی سے باہر آ جائے، جڑوں کے ساتھ آ جائے، تو کیا ہوگا؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اسے کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود ہی سوکھ جائے گا، کیونکہ وہ اس الہی قانون، اس کے حکم کو اس نے خود توڑا ہے۔ جیسے داؤد اپنے زبوروں میں لکھتے ہیں، داؤد بادشاہ، وہ کہتے ہیں کہ بدی شریر کو ہلاک کر دے گی۔ جب ہم نیچرل قانون سے باہر نکلتے ہیں، اسے توڑتے ہیں، لیکن میں خدا کے حضور میں محسوس کرتا ہوں کہ انسان ہی ایک ایسا باغی باغی ہستی ہے جو خدا کے بنائے ہوئے قانونوں کو توڑتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، ایون جانور ہیں، یہ مچھلیاں ہیں، یہ پرندے ہیں، خدا نے جو قانون ان کے لیے بنائے ہوئے ہیں وہ انہی میں رہتے ہیں۔ اور وہ دیکھیں، خدا میں یسوع مسیح نے بھی مثال دی، انہوں نے کہا کہ جو دیکھو جنگلی سوسنوں کو دیکھو، پھر ہوا کے پرندوں کی بات کی، نہ وہ بوتے ہیں، نہ وہ کاٹتے ہیں، نہ وہ جمع کرتے ہیں، پھر بھی تمہارا باپ، آسمانی باپ انہیں دیتا ہے۔ حکم ماننا۔ اور شیطان نے سب سے بڑا جو کام یہ کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ وہ خدا کے حکموں کے خلاف ہمیں کرتا ہے، بغاوت پہ مجبور کرتا ہے۔ اور یہ ہے کہ خدا کو ہمیں سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہمیں مارنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس نے جو ایک سیٹ کرائیٹیریا بنا دیا ہے، اسی کے جب ہم خلاف ہوتے ہیں تو ہم اپنی موت خود ہی مر جاتے ہیں۔ اور اس کا حل خدا میں یسوع مسیح نے یہ بتایا کہ تم میرے پیچھے ہو لے، کہ میں انسانی جسم میں آ کے انسان کی اس کمزوری پہ بھی غالب آیا ہوں۔ جب تو مجھے اپنا مختی داتا مانے، میرے پیچھے چلے، تو میں تجھے زندگی کی راہوں پہ لے جاؤں گا، اور میں تجھے دکھاؤں گا کہ فرما برداری کیا ہوتی ہے اور حکم کیسے مانتے ہیں۔ تمہیں سٹرگل نہیں کرنے پڑے گی، تم آٹومیٹک اس سسٹم کو قبول کر جاؤ گے، خدا کے جان جاؤ گے کہ خدا پاک ہے اور تمہاری روح پھر پاکیزگی میں بھری رہے گی۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، آئیے غور کریں، شاید ہمیں بھی بڑا فخر ہو کہ ہم تو سب کچھ کرتے ہیں، بڑے اچھے ہیں ہم، لیکن ایک چیز کی کمی ہے۔ کیا ہے؟ یسوع مسیح نے بتائی ہے۔ سوچئے اور برکت کا باعث بنیے اور برکت حاصل کیجئے۔ میری دعا ہے جتنے بیمار ہیں، پیٹ کے درد، آنکھوں کی بیماریاں، گردوں کی بیماریاں، دل کے امراض، ڈائبٹیز، یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ بدروحوں کا اثر یسوع کی قدرت سے ختم ہو، دفع ہو جائیں، دور ہو جائیں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔ پریشانی، ڈپریشن یسوع کے نام سے جاتی رہے، اور خداوند کے حضوری سے تازگی کے دن آئیں۔ جتنے بیمار ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں شفا پائیں۔ آمین، آمین۔